मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास में मिलेंगे आपको। मेरी मम्मी टीचर थी और उनकी तनख्वाह थी कुछ 125 रुपये, और मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है और हमारी माँ ने हमको पाला। तो स्कूल के बाद वो ट्यूशन करती थी, कुल मिला के उनको 200 रुपये मिल जाते थे और उसमें हम लोगों का गुजारा हुआ। तो जब मैं बॉम्बे आई तो फरा हो गया कि यश चोपड़ा ने एक बहुत अच्छी लड़की ली है और खूबसूरत है और ये है और वो है, अब अच्छी एक्ट्रेस है, फलाना धमाका। तो मेरी मेन स्ट्रगल तो तब चालू हुई। पिक्चर तो मुझे आसानी से मिल गई थी, लेकिन मैं हार्डली 15-16 साल की थी और उस एज में बहुत कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं आदमी को कि यार ये तो लड़की जो दूसरी न्यू कमर आई थी टेस्ट देने, वो तो बड़ी डेक्टअप होके आई थी, ये कपड़े, वो मेकअप और फलाना, और मुझे कुछ पता ही नहीं था। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम लिपस्टिक तब लगाई थी मैंने, और मैं आधा घंटा अपना मुंह ऐसा करके बैठी थी ताकि लिपस्टिक मिट नहीं जाए मेरी। मैं स्टूडियो में एक पिक्चर का सेट लगा था, युद्ध का, बहुत बड़ा सेट था और उसके बड़े चर्चे हो रहे थे और मैंने लाइफ में सेट नहीं देखा था। तो यश जी का पूरा स्टाफ था, असिस्टेंट्स थे, हीरो भी था रोहन, एंड द सेट फरा तुमने सेट देखा है आज तक? मैंने कहा नहीं। बोले चलो देखते हैं, अपना रिकॉर्डिंग पे टाइम है, ऐसा चलो। और मैं जाके सेट देखने लगी एंड आई वाज कि भाई ये सब है, इतना धुआं कहां से आ रहा है, एंड आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड। तो एक आदमी आया, पता नहीं वो आदमी कौन था, मैं उसको बहुत ढूंढी, मुझे मिला नहीं, और आके उसने जो असिस्टेंट थे यश जी के, उनसे कहा कि यार सुना यश चोपड़ा ने बहुत अच्छी लड़की साइन की एंड शी इज टैलेंटेड और ये वो। तो उन्होंने बोला हाँ अच्छी है, मिलाओ यार, हमको भी लड़की से मिलाओ। बोले मेरे में यही है फरा, ये फलाना फलाना है एंड शी इज फरा। वो आदमी ने मुझे, मेरी फेस देखा और पूरा मुझे नीचे तक देखा और मेरी चप्पल टूटी हुई थी, मतलब उसका जो अंगूठा होता है वो निकला हुआ था, और वो उधर स्टे कर गया। और फिर वो वापस ऊपर देखा एंड ही सेड ये यश चोपड़ा की हीरोइन है। और उसके जो बाजू थे एकदम विलनिश टाइप की, ही जो होती है हमारी फिल्मों में, वैसी वैसी हो गई। एंड मुझे रोना आ गया यार कि मैं तो क्या हो, और मैं घर आ गई और मैं रोई उधर बैठ के कि, और फिर मैंने बोला ठीक है भाई मेरे पास नहीं है तो नहीं है। और उसके बाद जब मैं स्टार बनी, जब मैंने पिक्चरें की और मेरे पास पैसा बहुत आ गया, तो मैं रोजाना कपड़े अच्छे पहनती थी और नीचे रबर की चप्पल पहन के शूटिंग पे जाती थी, और जितनी भी अच्छी चप्पलें होती थी वो मैं अपने घर में सजा के रखती थी। यश जी से मैंने बोला था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एक पैसा था, आप मुझे एक साथ नहीं देना, आप मुझे महीना जैसा तनख्वाह देते हैं वैसा दे देना, 500 रुपये मुझे महीना दे देना। सर ओके। और 500 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसमें से मैं 300 रुपये अपनी माँ को भेजती थी मनी ऑर्डर करके, और 200 रुपये अपने लिए रखती थी। एंड आई वॉज स्टेइंग विद शबाना, और बस अपना जो भी साबुन, तेल, ऑटो भाड़ा जो भी होता था, मैंने बहुत पैसा कमा लिया। मेरी जो एम्बिशंस थे घर के, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, सब हो गया। मम्मी सेटल्ड हो गई और मुझे शादी भी जल्दी करनी थी, क्योंकि मेरी माँ ने बोला था कि जिंदगी भर तो काम नहीं करना है, तुमने बहुत यंग मतलब उसमें काम चालू किया है, यंग उम्र में काम चालू किया है। तो मैंने शादी कर ली और मुझे मेंटल सिक्योरिटी चाहिए थी, और मैं बहुत आई वाज वेरी फिकल माइंडेड कि पल में तोला पल में माशा, कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, और मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी सब चीजों से। थिएटर में मम्मी हैदराबाद गई हुई थी और तब्बू घर पे थी, और कुछ सेकंड संडे था या कुछ ऐसी था, तो मैं भी घर पे थी। तो तब्बू मुझे बड़ी इरिटेट करी थी कि आप जो है 24 घंटे तो शूटिंग करते हो, घर में नहीं रहते हो, और रहते भी तो सोते रहते हो, तो आप मुझे कहीं बाहर लेके चलो। आई वाज लाइक यार कहाँ जाओ? तो शी सेड नहीं आप चलो पिक्चर देखने चलते हैं। ऐसा ठीक है, कौन सी पिक्चर? क़यामत से क़यामत तक। तो खैर बड़ा डिस्गाइज में हम लोग पिक्चर देखने गए। उधर गए तो टिकट नहीं मिला, तो वो बोले अब मुझे पिक्चर देखनी है। ऐसे नहीं, अभी मैं जाके कोई मैनेजर से बात नहीं करूंगी, पूरे थिएटर को पता चल जाएगा फराई है और क्योस राइट्स हो जाएंगे, मैं नहीं, चलो वापस चलो। तो सडनली तब बोला 1 मिनट, हाय बिंदु, हाय ये वो। तो मैं बड़ी टेंशन में, मेरी बहन किस लड़के से मिल रही है यार। तो
وہ آیا تب اسے کچھ بات کی اور میں بڑی اپنی گاڑی میں سے نکل کے دیکھنے لگی کہ یہ کیا ہے. تو پھر یہ آئی تبو فراوا جی یہ بندو ہیں اور یہ میرے کلاس میٹ ہیں اور یہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں. سر ہاں ٹھیک ہے ہیلو ہیلو. تو تبو نے بولا ہم جا رہے ہیں واپس, ہم کو ٹکٹ نہیں ملا ہے. سر رک جاؤ میں لے کے آتا ہوں. وہ بھاگا توڑا پتہ نہیں بلیک میں لیا کیا کیا اینڈ ہی گاٹ دا ٹکٹ. سر میم پلیز. چلو ٹھیک ہے وہ ہو گیا. اس کے وہ فرسٹ ٹائم میں اس سے ملی اینڈ اس کے ایک آدھ مہینے کے بعد آئی واز شوٹنگ. اور ان کی کلاس جو تھی وہ مدھومتی کی کلاس تھی جہاں پہ یہ لوگ ڈانس سیکھتے تھے. تبو بندو ان کا پورا بیچ تھا. تو میری پکچر میں ایک لڑکا کام کر رہا تھا جو ان کی کلاس کا لڑکا تھا. تو اس کو مبارکباد دینے کے لیے ان کی پوری کلاس آ گئی تھی اینڈ ہی سیڈ ہائے. تو مجھے لگا میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے اتنا ایسا مل رہا ہے. تو میں نے بولا ہائے تو کیسی ہیں آپ. اینڈ ہی واز لائک میں بولی مجھے بھولنے کی عادت ہے اور یہ میں کہیں بھول گئی ہوں اور اس لڑکے کو مطلب جانتی ہوں مجھے اتنا اچھی طریقے سے مل رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بارش وارش ہو رہی تھی تو میں نے اپنے روم میں بٹھا لیا میک اپ ویک اپ کر لی اینڈ پوری ان کی 25-30 لوگ تھے تو ان کو شے بھی مل گئی تھی. سیٹ تو ہم لوگ شادی کب کر رہے ہیں. کون شادی آپ کب شادی کر رہے ہیں. ہم دونوں. کہ یار بچہ ہے ایسے نہیں ہوں کر کے میں خاموش ہو گئی. تو نہیں آئی ایم سیریس ہم لوگ کب شادی کر رہے ہیں. میں اور میرے کزنس ہم لوگ ڈسکو گئے تھے. یہ لڑکا یہ بندو تھا اینڈ بڑا منہ سجا کہ آپ نے میری انسلٹ کر دی اور میں اپنے پورے دوستوں کو لے کے گیا تھا کہ دیکھو فرا آنے والی ہے اور میرا افیئر چل رہا ہے. سر تم پاگل ہو. میں تم سے ایک بار ملی ہوں اور میں کیسے افیئر کر لوں. تم ہو کون. خیر وہ پیچھے پڑ گیا. میں آنکھ کھولتی تھی اور تبو کو پٹانا چالو کیا کہ آئی ایم ان لو ود یور سسٹر. اور تبو بھی آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے مجھے بولتی بندو اچھا لڑکا ہے تو میں کیا کروں. تو وہ اتنا میرے پیچھے پڑ گیا تو ون فائن ڈے آئی گیو اٹ اپ. ایسے رکھے خیر 2 سال افیئر چلا ہم لوگوں کا. اور اس کے بعد ایک دن میں بیٹھی بیٹھی بور ہو گئی. میں نے کہا شادی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے کب کرنی ہے. آج 17 ہے 20 کو کر لے. 20 کو اچھا اوکے فائن. مطلب شادی ہو رہی تھی ہم لوگوں کی. جاؤ اپنے باپ کو بولو میں اپنی ماں کو بولتی ہوں. تو یہ گئے کہ ممی ڈیڈی کو بولا تو ان کی ممی ڈیڈی کو لگا کہ کچھ پاگل واگل ہو گیا ہے. ہاں کر لو. سیکنڈ ڈے ہمارے پر بام گرتا ہے کہ آپ کس قسم کی شادی کر رہے ہیں. تو ہم کو خود نہیں معلوم تھا کہ ہم کس قسم کی شادی کر رہے ہیں. تو ان کے ڈیڈی نے بولا بھائی پھیرے ہوں گے. میری ماں نے بولا نکاح ہوگا. پھر ہم پھنس گئے. تو ہم نے بولا ٹھیک ہے ایک کام کرتے دونوں کو ناراض نہیں کرتے. صبح پھیرے پھر لیتے اور شام کو نکاح کر لیں گے. بڑے ہم لوگ خوش ہو کے واپس گئے اپنے گھر. بولے بھائی ہم نے کمال ڈیسیشن لیا ہے یار. صبح ہم پھیرے کر لیں گے اور شام کو نکاح کر لیں گے. تو میری ماں نے بولا مطلب کیا ہے تمہارا. یہ ماں بھی چڑ گئی. ایسا دیکھو ممی اب کیا ہے ان کو بھی خوش آپ کو بھی خوش ہے. وہ تو خیر میری ماں بولی ٹھیک ہے. ان کی ڈیڈی بولے نہیں مذاق ہو جائے گا یہ ایک ہی ڈیڈ کی شادی کرو. تو اب میں بھڑک گئی کہ نہیں بھائی اب ہوگی تو پھر نکاح ہی کرو ایک ہی ٹائپ. ابھی بولے نہیں پھر ہی کرو. واپس کینسل ہو گئی شادی ایک دن پہلے. پھر ہم لوگ بولے ہم لوگ ان لوگوں کی ضد میں ہم لوگ کیوں مر رہے ہیں یار تو ہم لوگ بولے ٹھیک ہے ہم رجسٹر میرج کریں. بس ایک دن پہلے ڈیسائیڈ ہوا. دوسرے دن گئے پتہ نہیں کس کی ڈیوٹی لگائی. وکیل کو لاؤ رجسٹرار کو لاؤ اس کو لاؤ. ان کو کڈنیپ کر کے لایا گیا اور شادی ہو گئی. کوئی انویٹیشن نہیں چھپا کسی کو بلایا نہیں. رات کو میں نے 4-5 لوگوں کو فون کر دیا جو میرے فرینڈس تھے. اور پھر اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں آئی. مطلب جیسے مذہب کی پرابلم ہے کبھی نہیں ہے. اور میں اپنا مذہب فالو کرتی ہوں. بندو ویسے ناستک ہے وہ کوئی ریلیجن فالو نہیں کرتا. اور جہاں تک میرے ان لاز ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جب ابھی رمضان تھا میں نے روزے رکھے تھے تو وہ افطار بنا کے خود لے کے آتی تھی میرے لیے. میں نے چھوڑا بھی نہیں میں نے کم کر دیا کیونکہ اب مجھے اتنی سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اب جا کے لگتا ہے کہ ہاں بھائی بہت کچھ کما لیا ہے. ابھی تھوڑی ایکٹنگ کر لیتے ہیں جو لائف میں اتنی سیریسلی کی نہیں ہے. تو اس کے لیے میں کام کر رہی ہوں. اور بندو کے جہاں تک وہ ہے سب میں میری مین پرائرٹی تو وہی ہے کہ بندو کچھ بن جائے. بندو اپنا نام کما لے ایک پوزیشن کما لے. ویسے تو سب کچھ ہے ہمارے پاس. یہ نہیں کہ پیسے کے لیے ہم کو کام کرنا ہے
لیکن ایک آدمی کا ایمبیشن جو ہوتا ہے، جو بندو کا بچپنے سے تھا کہ مجھے ہیرو بننا ہے، اور اب جا کے وہ پورا ہو رہا ہے. یہ تو ہمارا مطلب ٹرائل ہے. جب پکچر چل جائے گی انشاءاللہ چلے اور ہٹ ہو جائے تبھی ہمارا ایمبیشن پورا ہوگا. تو اس ایمبیشن کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. کروں گی لیکن اچھی فلمیں کروں گی. آپ کے اس کریئر سے کچھ اب آپ، کیونکہ ایک ضرورت کی وجہ اس کریئر میں آئی تھی، آپ اس لائن میں آئی تھی، آپ اپنے کریئر کا کچھ سوچا ہے آپ کس طرف سے لے جائیں گی آپ؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں ہے، اور نہ ہی تو میں نے پہلے کبھی سوچا تھا کہ یہ پکچر ہٹ ہو جائے گی تو میرے لیے فائدہ ہے یا میں پرائز بناؤں. کبھی میں نے کوئی چیز پلان نہیں کی، کیونکہ جب بھی میں کوئی چیز پلان کرتی ہوں ہمیشہ الٹا ہو جاتا ہے. تو میں نے چھوڑ دیا ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہوئے گا. تو کام کرو، گھر آؤ، آرام کرو، ہنسو کھیلو اینڈ ایش کرو. جتنا بھی جو کچھ بھی میں کر سکتی ہوں وہ، جیسے کہ خیر میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا ٹائم دے دوں. جیسے بندو کے تھوڑے کاسٹیومس بنا لیے، بندو کو اچھی فلمیں دکھائیں، یو نو. اور پھر جیسا پی آر او کا زیادہ تر میں کام کر رہی ہوں، کیونکہ اس انڈسٹری میں اتنے سال رہی اور جرنلسٹ کی پیٹ رہی. تو کیونکہ میرے ہمیشہ انٹرویوز بھی ایسے فائری فرا اور اس قسم کے انٹرویوز آتے تھے تو سب لوگ جانتے ہیں. تو جرنلسٹ جو ہیں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ہمارے. وہ لوگ کام بیچارے میرے لیے کر رہے ہیں اینڈ ریئلی آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم. اس لیے کیونکہ بندو کی فرسٹ فلم ہے اور میں اسٹیبلش ہوں، اور میاں بیوی ہونے کے بعد شادی کے بعد پوری دنیا کو تو معلوم ہے کہ میں بندو کی بیوی ہوں. اور جب ہم لوگ اسکرین پہ رومانس کریں گے تو پبلک ڈائجسٹ نہیں کرتی ہے سب چیزوں کو. اور اگر میں آڈینس ہوں گی تو میں بھی دیکھنا نہیں چاہوں گی کہ ہسبینڈ وائف اسکرین پہ ڈانس کر رہے ہیں یا رومانس کر رہے ہیں، یا جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو. اگر بندو کل کے دن انشاءاللہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو میں ضرور کام کروں گی اس کے ساتھ، لیکن فرسٹ فلم میں نے مناسب نہیں سمجھا. اور آپ کے پروڈیوسرز مطلب ان کا کیا ریئیکشن تھا ونس یو گاٹ میرڈ؟ سب کا ہی تو کچھ خاص ریئیکشن نہیں تھا. ان کو لگا کہ ابھی اس کو نہیں لینا چاہیے پکچروں میں، پریگننٹ ہو جائیں گی یا بچے ہو جائیں گے، فیملی پلان کریں گے تو پرابلم نہیں ہو. اور ان کا بھی یہ سوچنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ اب آدمی بناتا ہے 1 کروڑ روپے کی پکچر بناتا ہے، 1.5 کروڑ روپے کی پکچر بناتا ہے، اس میں بیچ میں ایک دم ہیروئن آپ کی پریگننٹ ہو گئی، 6 مہینے لیو، تو آدمی کا انٹرسٹ پیسوں پہ کتنا ہو جاتا ہے، کام رک جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب تک آدمی شیور نہ ہو کہ بھائی یہ اس نے کہا ہے کہ میں 4 سال یا 5 سال بچے پیدا نہیں کروں گی اور میں سیریسلی کام کروں گی، تو جب تک آدمی شیور نہ ہو وہ رسک نہیں لینا چاہے گا. تو میں ان کو بلیم نہیں کرتی کہ میری شادی کے بعد میرے پاس کم آفر آ رہے ہیں. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کے پاس ایسا ہوا ہے کہ لوگ بولتے ہیں، کافی ہیروئن نے کہا ہے کہ ہم نہیں فیملی پلان کریں اور بیچ پکچر میں پتا چلتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی. سو آئی ڈونٹ بلیم دیم. ہاں اچھا ہے لیکن ابھی نہیں، ابھی 1-2 سال اور، اس کے بعد کروں گی، ڈائریکٹ کروں گی پکچر. پتا نہیں کیسی ہوگی، مارم پیٹی تو ہوگی اس میں لیکن آگے معلوم نہیں. میں نے ایسے 2-4 اسکرپٹ تیار کی ہیں خود سے اور مجھے معلوم ہے میں کر سکتی ہوں، لیکن ٹیکنیکل چیزیں ابھی تک میں اچھی طرح سے جانتی نہیں. تو جب تک میں ہر چیز میں پرفیکٹ نہیں ہو جاؤں میں شروع نہیں کروں گی. اور جس دن مجھے لگا کہ میں کروں گی، کر سکتی ہوں آج سے، تب میں شروع کروں گی.